बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज़्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। इतने हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं कैच अप नहीं कर सक रहा। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने इतना एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हो, ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की घेरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। जनाब बहुत खबरें हैं। एक वलीमा हुआ है जनाब ठोकर न्याज़ बेग में, उसके मुतालिक बात करें। इमरान खान के साथ उनके लॉयर्स की मीटिंग हुई है, उनकी बहुत अंदर की मुझे बातें खबरें पता चली हैं, वो आपकी खिदमत पे इन सबको डिस्कस करने के लिए जनाब नन अदर देन द ग्रेट हफीज खान साहब। हफीज साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द सामीन। जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं बहुत बहुत सलाम और दुआएं, तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सर बड़ी मेहरबानी है। और जैसे आपने कहा और आपने बहुत इसको एक्टिवली प्रमोट किया है चैनल को, जितने लोग आ रहे हैं सर वो और इसमें सपोर्ट करते हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सर बहुत खुशाइन बात है। इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है सर, बहुत शुक्रिया आपका भी और सामीन का जो आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। शाह जी, हम तो सिर्फ दरखास्त करने वाले हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ जी, जो बहुत लोग शुक्रिया। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ये आवाज कायम दायम रहनी बहुत जरूरी है सर। सर सर सर, ये एक वलीमा हुआ था सर, पता नहीं किसका वलीमा था। ये जरा मैं एक ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वलीमे की तस्वीर है सर। ये टेबलें लगी हुई हैं जिस तरह वलीमे में खाना होता है। ये जनाब उनकी छोटी नाटी जड़ी है हमारी, क्या क्या नाम है उसका, मरियम सफदर भगोड़ी। ये उसका वलीमा था, पता नहीं उसका था किसका था। और ये फिर शाम को जलसा हुआ दिखाया बड़ा, उन्होंने ड्रोन की फुटेज को कैप्चर करके कि जी बड़ा जबरदस्त खोते गाड़ियों पे बैठ के लोगों को ये लेके गए। ये इनकी औकात अब यही रह गई है कि ये खोते गाड़ियों पे जाके जो है अपना ये करेंगे। दूसरा सर जो मैं चीज़ दिखाना बताना चाहता हूँ, जो कि ये आपने आज जिक्र भी आप शायद करेंगे क्रिएटिव स्ट्रेटजी का। ये सर एक ओथ लिया है, इन्होंने बल्कि शाया कर दिया है पीटीआई वालों ने, जो ये बताना चाहते हैं कि जी हम अहद क्या कर रहे हैं। वो अहद पे कहते हैं, मैं जल्दी-जल्दी पढ़ूँगा तो नहीं, कि मैं कसम उठाता हूँ कि मैं अपना पार्टी का जो है, मेरा जो मेंटर है इमरान खान, मैं उसका एक कारकुन हूँ। मैंने कभी भी ना देखा ना सुना कि इमरान खान ने कभी भी किसी कारकुन को कहा हो कि तुम पुरतशद्दुद एहतजाज करो। ना मैंने कभी इमरान खान को देखा और सुना कि उसने कभी भी किसी को कहा कि मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी बात उन्होंने मैंने नहीं सुनी। और कोई भी बात करो, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान एक बहुत ही मुहिब वतन शहरी है और आशिक रसूल है। मेरी पार्टी जो है तहरीक इस्तिकलाल है, पहली और आखिरी पार्टी। अगर इसके बाद अगर मेरे मुतालिक किसी ने कोई सुना हो कि जी मैं कोई ऐसा बयान कर रहा हूँ जो इससे मुतज़ाद है, उसको आप बिलीव ना करें। तो सर ये जो इन्होंने इस किस्म की जो चीज़ें पीटीआई कर रहा है, और ये वो जो वलीमा है, इन 2 बातों से शुरू करते हैं, फिर ज़रा इमरान की जो मीटिंग हुई है उनके जी लॉयर के साथ कल, उसकी बात जी करूँगा। जी सर। शाह जी, बड़ी मजे की बात है ये जिसको आप वलीमा कह रहे हैं ना जी, हुँ, मेरे हिसाब से तो इनकी सियासत के कुल थे ये, जो इन्होंने कुल किए हैं बड़े वसी पैमाने पे किए हैं, क्योंकि इनकी बड़ी मेहरबानी थी कि ये उस दिन का हमें इंतजार नहीं करना पड़ रहा कि इनकी हकीकत क्या है। इस तरह के ये और इवेंट्स करें, लोगों को पता चले, लोग खुद अपनी आंखों से देखें कि इनके हालात क्या हैं। इसको थोड़ा जरा एलैबोरेट और करें शाह जी, तो ये एक मुझे जो बात समझ आ रही है, एक सौदा है। ये सौदा करने वाले जो हैं यहाँ पे पिंडी में जो बैठे हुए हैं, और ये बेचने वाले हैं, और खरीदार नवाज शरीफ है। तो इस सारे ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये हो रही है कि जी मियाँ साहब आए, उनको ये दोबारा इंस्टॉल करें। अब वो किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, ये खाली कुर्सियों पे तो कोई वोट नहीं, ये वोट तो नहीं है।
تو یہ ساری ایک ٹرانزیکشنل ہو رہی ہے، اور نواز شریف نے بڑا سوچ کے، بلکہ مطلب اتنی کلیور تو نہیں ہے وہ، اتنا سمجھدار تو نہیں ہے، لیکن یہ جو میڈیکل رپورٹ بھیجی ہے، یہ میڈیکل رپورٹ پہ کوئی ہسپتال کا نام نہیں ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے یہ قطری خط نمبر 2 ہے جی۔ یہ اپنی ایک تیاری رکھ رہے ہیں کہ اگر دوڑنا پڑے تو اس خط کو استعمال کر کے دوڑیں، جیسے کلیبری فونٹ اور قطری خط، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ لوگ جہاں کھڑے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں رہے، یہ ایک سما بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے اسکرپٹ رائٹر یا تو بیوقوف ہیں یا ان میں سوچ نہیں ہے کہ یہ بات اتنی واضح اور ننگی ہو رہی ہے کہ عوام ایک طرف کھڑے ہیں، اور یہ جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے یہ دوسری طرف کھڑی ہے۔ وہ جو کاکڑ کہتا ہے نا جی کہ یہ جو بمقابلہ فلاں اور فلاں، یہ مقابلہ جو ہے یہ ہے جو ایلیٹ ہے، جس میں کہ پنڈی والے شامل ہیں، جس میں بزنس مین شامل ہیں، جس میں کرپٹ پالیٹیشنز شامل ہیں، یہ سارے ایک طرف ہیں اور پاکستان کے عوام دوسری طرف ہیں، اور عمران خان ان کی سوچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جی ہماری طرف سے کوئی ایسی گواہی نہیں آئے گی کہ یہ حقیقی اب لیڈر رہ گیا ہے، یہ ایک بڈھا شیر ہے جو دھاڑے گا، کاٹ نہیں سکے گا۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے حلف نامے کی، مجھے بڑی سر خوشی اس ہوئی پہ جی۔ یہ جو آپ نے کاکڑ کی بات کی، اس کو صرف تھوڑا سا میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں، پھر آپ سے حلف نامے کی بات کریں گے۔ کاکڑ نے کہا تھا کہ جی عمران جو ہے نا وہ جنگ کر رہا ہے، اسے سوال پوچھا گیا تھا بی بی سی انٹرویو میں کہ جی عمران کی جو یہ ہے فوج کے خلاف جو ہے، یہ جو اس کا ہے، یہ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں جی عمران جو ہے اس کی جنگ جو ہے ریاست کے ساتھ ہے، وہ اتنا یہ خبیث انسان ہے، اس کو ریاست کی ڈیفینیشن نہیں پتا ہے۔ ریاست کی ڈیفینیشن ہوتی ہے عوام، آئین اور قانون، یہ ریاست کی ڈیفینیشن ہے جس کے بعد ادارے بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی ریاست کی نمائندگی اس وقت کر رہا ہے نا، تو وہ عمران خان کر رہا ہے، اس لیے وہ عوام کی امنگوں کی ریاست کی نمائندگی کرتا ہے، اور آئین کی اور قانون کی کرتا ہے۔ دراصل جنگ عمران کی ہے، جس طرح آپ نے کہا ریاست کے ساتھ نہیں، ریاست کے اوپر جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے ان کے خلاف جنگ ہے، جس کے اندر فوج، عاصم منیر، جرنیل، جس طرح آپ نے کہا کرپٹ سیاستدان اور کرپٹ آپ کے کاروباری اور باقی جو سارے بچنگڑے جو ہیں وہ آ کے مل جاتے ہیں۔ جی سر وہ آپ اوتھ کی بات کر رہے تھے، سوری۔ شاید جی اس کے ایک آخری کامنٹ یہ ہے کہ جی دل و دماغ جیتنے کے لیے نا جی تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے، بندوق کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ مسئلے کو بندوق کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ بلے شاہ کی ایک بڑی پیاری ایک ہے کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے عمران کو گرفتار کر لیا ہے۔ ارے بھائی دل اور دماغ میں جو بندہ جی رہا ہو اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سر اور اوتھ پہ یہ جو اوتھ کی ہے جی، یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے۔ دیکھیں، جب میں آپ کی ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہوں کہ ایک تو ہوتی ہے نا جی دو فوجوں میں آپس میں جنگ، ایک ہوتی ہے کہ جب ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جو ریزسٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کریٹو ہونا پڑتا ہے، ان کو یعنی نئی چیزوں کے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بہت خوبصورت حرکت ہے، کیونکہ جو چل رہا تھا سلسلہ شاہ جی، بڑی آج تو کھل کے بات کرتے ہیں جی، سلسلہ کیا چل رہا تھا کہ جی ایف آئی آریں دڑا دڑ رجسٹر کر لو، اس میں لوگوں کو پکڑ لو، اس میں ان کو آپ جیل میں رکھو، پولیس ان کی ٹھکائی کرے، لیکن ان کو جو انکنوینئنس تھی، جو ان کے لیے مشکل تھی، وہ یہ تھی کہ کورٹس بیچ میں تھوڑی بہت ریلیف دینے شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو کرو ہی ختم، بندہ اٹھاؤ، اس کو دبا کے مارو کوٹو، اس کے ساتھ جو ظلم کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کو لے جا کے پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اب کسی ٹی وی اسٹوڈیو میں بٹھا۔ ارے بھائی اس میں کہاں حقیقت ہے؟ اس میں ہر آدمی کا، دیکھیں سر،
تشدد اور ظلم پہ کسی ہر ایک کا بریکنگ پوائنٹ آتا ہے. بالکل اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ اپنے خلاف نفرت بڑھا رہے ہیں. اگر عثمان ڈار زبردستی مار پیٹ کر کے آپ نے وہاں جا کے بٹھا دیا یا صداقت عباسی کو بٹھا دیا، ارے بھائی یہ تمہارے بڑے بھونڈے طریقے ہیں، یہ 21ویں صدی نہیں میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ آپ لوگ کیا حرکت کر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اگر ریزسٹ کرنا ہے تو ان کو اسی طریقے سے کریٹو ہونا پڑے. یہ اگر آپ ورکرز کنونشن آپ کو نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ مل کے لوگوں کو کہو یار آ جائیں محلے کی صفائی کرتے ہیں ہم، یا فلانے گھر میں روٹی کی ضرورت ہے، آؤ مل کے 10 روٹیاں خریدیں جا کے ان کو روٹی دے کے آئیں. آپ کی ویزیبلٹی رہنی چاہیے، آپ کے جو نظر آنے چاہیے آپ کے کارکن، آپ کی جو تنظیم ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. یہ جو سر ان کے لیے 2 ایکلیز ہیلز ہیں، ایک ہے عوام کی جو عمران کے لیے بے پناہ کمٹمنٹ، عقیدت، لگاؤ، اور دوسری ہے اکانومی، اس کی علیحدہ بات کریں گے. لیکن لوگوں میں امید رکھنی ہے، اور جو ان کے لیے سب سے بڑا مشکل ہے شاہ جی، وہ آپ جیسے لوگ اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جو بول رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان سے تو آکسیجن نکال دی ہے میڈیا کی. وہاں پہ کوئی ہر بندہ جو ہے وہ اس پہ وینٹیلیٹر پہ لگا ہوا ہے اور وہ جو حکم کرتے ہیں وہ کر رہا ہے. یہ سچ حقیقت ان کے لیے زہر ہے، اور اس کو دبانے کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کریں گے. تو یہ میسج لوگوں میں نکلنا چاہیے، اور اگر لوگ ہمارے جوک در جوک نہیں نکل سکتے کہ ان کے تشدد کی وجہ سے، تو کریٹو یہ اختراع کریں نئے طریقوں سے لوگوں سے رابطہ رکھنے کی، اپنے وجود کے بارے میں اظہار کرنے کی، اور اس کو آپ آگے لے کے بڑھیں. سر بہت زبردست آپ نے کیا. میں اس پہ بس 2 کامنٹس کر کے آگے چلتا ہوں. یہ جو آپ نے اغوا کی بات کی ہے نا، تو ایک تو ہوتا تھا نا اغوا برائے کیا کہتے ہیں اس کو، تاوان. اغوا برائے تاوان. یہ ہے اغوا برائے پریس کانفرنس. اور ایک صاحب نے بڑی بہت، تو خیر دل بھی ٹوٹ گیا سن کے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ جو ہمارا وہ ہے نیبر ہے، وہ ہے افغانستان، اور اس کے ساتھ ہم اب پاکستان کی بجائے اب ہم افغانستان بن گئے ہیں، اغوا کرنا والا ملک. مطلب آپ سوچیں کہ یہ کتنے ظلم ہے. سر یہ میں آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ اغوا کار اور یہ لوگ کون ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے ندیم انجم ہے، فیصل نصیر ہے، عاصم منیر ہے، اور یہ جو فہیم رضا ہے اسلام آباد والا، راشد نصیر. سر یہ ایک اور بندے کی بھی تصویر اب سامنے آ گئی ہے. اس آدمی کا نام ہے بریگیڈیئر اعجاز احمد عباسی. یہ سندھ کا ISI کا سیکٹر کمانڈر ہے، اور یہ ٹونڈ عباسی ہے. یہ شاید خاقان عباسی کا جو قبیلہ ہے یا ٹرائب ہے یا جو ہے، یہ ادھر سے بلانگ کرتا ہے. اور ان کی شکل کو میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگ اس کو اچھی طرح پہچان لیں، اس کے خاندان کو بھی پہچان لیں کون لوگ ہیں. صرف کہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ جو یہ دہشت گردی، جو ٹارچر، جو قید، جو ہماری خواتین، بہن، بیٹیاں، بچیاں، مائیں، ان کی ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے ساتھ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جن کے ساتھ تباہی و بربادی، وہ اس قسم کے لوگوں نے کی ہے. بریگیڈیئر اعجاز احمد عباسی ہے سر، اس کا نام ISI سیکٹر کمانڈر کراچی ہے. اور یہ بندہ ڈائریکٹلی ملوث ہے ارشد شریف کے قتل میں. اس لیے اس نے آرڈر دیے تھے ڈائریکٹلی SSP بہادر کو، ملیر والے کو، اور SHO میمن گوٹ کو، کہ آپ آ کے اس کے خلاف سیڈیشن کا پرچہ کرے، جس کی وجہ سے اگلے دن وہ جو ہے فرار ہوا، بیچارہ بھاگا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا. میں نے کہا یہ بھی میں سر بات سامنے بتا دوں. ہم بات یہ ایک وہ کہتے ہیں نا روگ عباسی، یہ کوئی بدبخت عباسی ہے. عباسیوں میں بڑے بڑے خوبصورت اور میرے بہت پیارے دوست ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں.
صداقت ہاں علی عباسی. ہاں. وہ بڑے بڑے میرے اچھے اور قریبی دوست ہیں, بڑے آنریبل لوگ ہیں. یہ وہ کہتے ہیں نا ایکسیپشن پروو اے رول, یہ گندا کھوٹا سکہ ہے عباسیوں کا. اس کو سر دیکھیں, اس کو صحیح پرسپیکٹو میں ڈالیں. شاہ جی میں پروڈکٹ ہوں اسٹوڈنٹ, میری نرسری لگی تھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے, اور وہاں پہ اکثر جو وقت گزرا ہے وہ اپوزیشن میں ہوا. ہم نے ایوب خان کا جب تھا تو میں چھوٹا تھا, لیکن بھٹو صاحب کے دور میں ہم نے مقابلہ کیا. میں آپ کو یہ ایک پرسپیکٹو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اٹھا کے یہ اغوا کر کے اور مار پیٹ کے جو لاتے ہیں, یہ لوگوں کا جو بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے, یہ سمجھ آتا ہے. سر مجھے اٹھا کے یہ لوگ چونا منڈی لے گئے تھے, تب وہ سی ٹی ڈی وغیرہ نہیں ہوتی تھی, سی آئی اے جو ہوتی تھی نا وہ مار پیٹ کا مرکز تھا. تو ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا, انہوں نے 7 دن مجھے نہ سونے دیا, رات کو کھانا کھلاتے تھے اور پھر ساری رات بیٹھ کے مجھے انٹروگیٹ کرتے تھے. تب میرا تعلق اصغر خان صاحب کے ساتھ تھا, تو ان کی کوشش تھی کہ واٹر کنسپریسی میں کہوں کہ جی انہوں نے مجھے کہا, جو آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ عمران نے کہا جاؤ حملہ کرو, تو یہ پرانے ٹیکٹکس ہیں. تب یہ کوشش کر رہے تھے کہ جی اصغر خان صاحب کو انوالو کر لیے, بھٹو صاحب کے جی انہوں نے اٹک والوں کو کہا تھا. تو وہ اس وقت یعنی صورت یہ ہوتی تھی کہ ساری رات انٹروگیٹ کرتے تھے اور بیڑیاں پہنائی ہوتی تھی. تو وہ تو تب اس وقت یہ, اور تھرو آؤٹ مطلب 24 گھنٹے یہ بیڑیوں میں ہمیں رکھتے تھے, تو وہ آدمی نہ لیٹ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے, برا حال. لیکن کورٹس یعنی بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہمیں ریلیف عدالتوں سے ملی. اب عدالت جو ہے وہ پاز موڈ میں آ گئی ہے. وہ جو ایک آپ دبا دیتے ہیں نا جی کہ جہاں پہ رکی ہے, وہ اگر پانی بھی دیتے ہیں وہ کہتے دودھ بھی دیں تو مینگنا پا کے, مطلب یہ کوئی ریلیف جو دے رہے ہیں یہ بوقت نہ ہو تو کیا ہوگا. اس لیے ہمیں میری نظر میں یہ جو آ رہے ہیں ہمارے ینگسٹر, یا یہ جو جیل بھگت کے یا مار پیٹ کھا کے, تو اگر یہ ٹیکٹیکل وڈرال ہے جی, یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے, یہ جائیں گے کہیں نہیں سر. اور کیوں جائیں گے؟ سال ہا سال کی محنت, سال ہا سال کی جدوجہد. خان صاحب تو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا جی, لیکن ان کے پیچھے جو یہ ابھی تک لوگ کھڑے ہیں, ان کے لیے ہماری دن بدن عزت بڑھ رہی ہے سر. اور سر ان کی تعداد میں بہت بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ جو جتنے یہ لوگ ملین مارچ کی بات کرتے ہیں, اپنا انصاف لائرز فورم نے اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ بالکل شامل ہوں گے. حالانکہ وہ پچھلے جو ویک میں لائرز کنونشن تھا اس میں ان کی شاید اتنی زیادہ نمائندگی نہیں تھی. تو اس سے سر جڑی ہوئی بات میں آگے کرنا چاہتا ہوں, جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کے لائرز کی کل سیٹرڈے کو. اس کے اندر بابر روان تھے, اپنا شیر افضل مروت تھے, سلمان اکرم راجہ تھے اور علی ظفر تھے. یہ اچھا ہوا کہ یہ جو 3 ہیں لائرز ہیں جو کہ ان کے کیسز کی پیروی کر رہے ہیں وہ تھے. بابر روان صاحب کا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیوں جاتے ہیں, کور کمیٹی کے شاید ممبر ہوں گے. جو میرے پاس خبریں آئی ہیں مختلف سورسز سے, ان لوگوں سے نہیں, مختلف سورسز سے, وہ بڑی انٹرسٹنگ خبریں. سب سے جو امپورٹنٹ اس کے اندر تھی کہ عمران خان صاحب سخت ناراض تھے صدر الوی کے اوپر, سخت سوری, کہ انہوں نے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال نہیں کیا اور الیکشن کی ڈیٹ نہیں اناؤنس کی. یہ ان کا بہت کلیئر ایک میسج تھا کہ میں بہت زیادہ, مجھے افسوس ہے اور غصہ بھی ایک قسم کا ان کو تھا کہ اس نے ایک قسم کی غداری کی ہے پاکستان کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ. یہ لفظ انہوں نے غداری نہیں کہا, یہ میں ایڈ کر رہا ہوں سر. دوسرا انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا کہ جو کیس ہے جس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے جو کہ ان لوگوں کو کیفر کردار پہنچائے گا وہ سائفر ہے, اس لیے کہ اس کے اندر ڈائریکٹلی ملوث ہے باجوہ, اور باجوہ کی غداری بالکل سامنے ہے. انٹرسپٹ کی سٹوریز آ چکی ہیں, متن آ چکا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی کو کرنا ہے. اور
सुना है ये भी बातचीत हुई है कि उन्होंने कहा है कि आप प्लीज पिटिशन करें सुप्रीम कोर्ट में कि इसके एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए कि इसकी तह तक जाया जाए, इसलिए कि बाजवा जो है और फौज के सीनियर जनरल ऑफ कोर्स वो इसके पीछे हैं। और ये जो इस मौजूदा आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये साइफर को आगे लेके चल रहा है बाजवा को बचाने के लिए, फौज को बचाने के लिए, अमेरिका को बचाने के लिए, डोनाल्ड लू को बचाने के लिए। तो इस केस के अंदर वही अपने सीड्स हैं जो कि अरशद शरीफ के केस में है कि उसमें डायरेक्ट कत्ल का मुकदमा बाजवे के ऊपर चलता है, नदीम अंजुम के ऊपर चलता है, फैसल नसीर के ऊपर चलता है, ये जो ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी इसके ऊपर चलता है और बाकियों पे चलता है। ये दूसरी बात थी सर। सर तीसरी बात उन्होंने जो की है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल लोग निकलें, केपी में निकलें, वर्कर्स कन्वेंशन कराएं। बहुत अफसोस का उन्होंने इजहार किया कि जो खवातीन जो बेचारी अरेस्ट हुई हुई हैं बेगुनाह, उनको बेल नहीं हो रही है, और जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है और मारा जा रहा है, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही अफसोस, बहुत बुलंद हौसला था, बिल्कुल ठीक थे, कोई कमजोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। बस वो सिर्फ एक शायद उन्होंने बात की कि जी मुझे वॉक करने की जगह नहीं मिलती, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुलंद हौसले थे, बड़े ठीक लग रहे थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। तो मैंने कहा ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं और नाजरीन को भी पेश कर। सर सर पहली बात तो ये है, अल्लाह इमरान खान को कायम दायम रखे, सेहत दे इलाही इलाही और उनके लिए आसानियां पैदा करे। माशाल्लाह जो मजबूती दिखा रहा है बंदा, वो तो उसका ये एक्चुअली पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला इमर्ज हो रहा है। ये सख्तियां क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में जब तनकीद होती थी तो या वो कह रहे थे कि यार इसने तो हमेशा जिंदगी में आसानियां देखी हैं, इसको क्या पता जब से इसको झेलनी पड़ेगी सख्तियां तो पता जाएगा चल। तो अब पता गया चल, वो उतना ही मजबूत है बल्कि उससे ज्यादा मजबूत हुआ है इनकी सख्तियों की वजह से। दूसरी बात सर, ये साइफर की तरफ चले। देखें, हम लोग बैठे हैं जी नॉर्थ अमेरिका में, हमें पता है कि सरकार झूठ बोलने से बड़ा ही गुरेज करती है। आज तक इंटरसेप्ट के बावजूद अमरीकी सरकार ने साइफर को डिनाई नहीं किया। डोनाल्ड लू ने जो धमकियां दी हैं उनको डिनाई नहीं किया, और जितनी भी इन पे प्रेशर हो रहा है, जिस तरीके से बिल्ड हो रहा है, आज तक उन्होंने उसकी हकीकत से पीछे नहीं हटे। तो अगर ये साइफर आया है और इसको एक कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से उसको शेयर किया गया है कि यार एक मुल्क की हुकूमत उल्टा दो, तो ये तो बेवकूफ हैं, पागल हैं कि इसको लेके ये समझ रहे हैं कि खान साहब को ये इसमें उनकी कोशिश है कि इसमें टांग दिया जाए। अरे भाई ये खुद टंगे जाएंगे। इन्होंने उस साइफर पे जीरो इन कर पे उस पे स्पॉटलाइट डाल के अपने लिए खंदक खोद रहे हैं। सर और खान साहब ये बिल्कुल बाजवे ठीक है, के गले का फंदा है सर, साइफर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको इसमें जितना कुरेदेंगे। सर देखें, आप गन में डंडा मारते हैं ना तो बदबू बढ़ती है, कम नहीं होती। तो ये तो इन्होंने बहुत बड़ा गंद किया है, और उस पे जाके उस पे उन्होंने बहुत सी बड़ी फ्लैश लाइट डाल दी है। ये तो इनके गले पड़ेगा। बिल्कुल ये हकीकत है कि इमरान खान को मिली भगत से ये सब मिलके इन्होंने उनकी हुकूमत को गिराया, और अब कह रहे हैं कि हाँ जी तुमने, वो कहते हैं ना जी कि जबरदस्ती भी करनी है और तुमने चीख भी नहीं मारनी। वो तो ये कह रहे हैं, अगर इमरान बोल पड़े हैं तो क्या है, वो तो हकीकत की बयान कर रहे हैं। हम्म। दूसरी सर तरफ आप ये जी देखें जी। सर, ये ख्वातीन के साथ जो कर रहे हैं, हम्म शाह जी ये बहुत जरूरी है। हमारी पहले भी इस पे बात हुई है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इनको यहाँ के मीडिया को ये बावर कराना है कि ये किसी पार्टी के लिए काम नहीं हो रहा, ये इंसानी हकूक के लिए काम हो रहा है। ये जो ख्वातीन के लिए साथ ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
اور ان کو میڈیا آؤٹلیٹس پہ جانا چاہیے، چاہے 100 ہو 50 ہو، کتبے لے کے جائیں، ساتھ میمورینڈم بنا کے دے کے جائیں، تاکہ ان کی مینجمنٹ کو یہ پتا چلے کہ یہاں کے بیٹھے لوگ بھی اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کسی چیز پہ ڈھکن ڈال کے اگر رکھیں گے تو جب اٹھائیں گے تو بدبو نکلے گی، کیونکہ وہ گل جائے گا۔ اس وقت اس چیز کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ سر یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، جہاں بھی جاتا ہوں میں، کل بھی ہم ایک آپ کو پتا آپ کے ساتھ ہم ایک محفل میں تھے، پرسوں میں مسیساگا کے سیلیبریشن اسکوائر میں ایک جگہ تھی، ایک گیدرنگ تھی، احتجاج تھا، اس پہ میں نے تقریر کی۔ آ کے پوچھتے کیا ہوگا جی، مہدی صاحب کیا ہوگا، عمران کو چھوڑ دیں گے، عمران کو ماریں گے تو نہیں؟ اچھا میں ان سے کہتا ہوں کہ بات سنیں، آپ کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور میں نے ان کو 4 باتیں کی۔ میں نے کہا جی آپ یا تو پیسہ بھیجیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھیجیں، ان سے کہیں کہ جن لوگ مصیبتوں میں ہیں، جن کے کاروبار ختم ہو گئے، جن کی دکانیں بند ہو گئی، جن کے بیچارے بچے قید میں ہیں، ان کے گھر راشن نہیں ہے، ان کو لائر چاہیے، وہ پیسہ دلوائیں، کسی آپ کو فنڈ کے دینے کی نہیں ہے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو۔ دوسرا، آپ یہاں احتجاج کریں، یہاں جائیں، اکٹھے ہوں، 50 60 100، وہ تو جی ہمیں پھر پکڑ لیں گے۔ تو میں نے کہا پھر آپ ادھر نکلنے کے لیے نہیں ہے، میرے سے پوچھتے پاکستان میں لوگ نکلنے کے لیے نہیں۔ میں ایک سپیس میں گیا، بندے نے سوال پوچھا، میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے، امریکہ میں رہتا ہے، کہتے جی نام نہیں بتاؤں گا، اور سوال کیا تھا کہ جی پاکستان میں لوگ کیوں نہیں نکلتے۔ میں ان لوگوں کی سوچ پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ویسے تو کہتے ہیں پاکستان میں لوگ کیوں نہیں باہر نکلتے، کمبخت یہاں نام نہیں دینا چاہتے ٹویٹر سپیس میں، اور میں کہتا ہوں کہ باہر نکلیں احتجاج کریں، ادھر نہیں آتے۔ سر ہزاروں لاکھوں یہاں پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، وہ سیلیبریشن سکوائر میں 300 سے زیادہ، میرا خیال ہے 250 سے 300 زیادہ لوگ نہیں تھے، if at all، شاید اس سے بھی کم ہو۔ یہ آپ بہت زبردست بات کہیں۔ ایرک مارگولیس نے کل کیا کہا تھا ہمیں رات کھانے پہ، اس نے کہا کہ آپ لوگ بہت چپ ہیں، آپ لوگوں میں غصہ نہیں ہے، آپ لوگ احتجاج نہیں کرتے پبلک۔ کہتا ہے آپ 50 لوگ لے کے کھڑے ہو جائیں سی بی سی کے سامنے، سی ٹی وی، یہ جو ٹورنٹو کے ٹی وی سٹیشنز ہیں، گلوب اینڈ میل کے سامنے کھڑے ہو کے احتجاج کریں جو آپ کہہ رہے پلے کارڈ لے کے، تو انشاءاللہ یہ بھی کریں گے۔ سر میں شادی ان کی دیکھیں، جو ہم نے ایکلیز میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامعین کے لیے، یقیناً وہ جانتے ہیں، وہ جو گریک لوگ تھے نا جی، ان کے مختلف خدا تھے، تو یہ بندہ بڑا ہٹا کٹا بہت تکڑا تھا، اس کو کوئی گرا نہیں پا رہا تھا۔ تو لوگوں نے سوچ کے اور تحقیق کر کے پتا چلا کہ اس کی جو ایڑی ہے وہ اس کی کمزوری ہے۔ تو انہوں نے جو اس کے مخالف تھے، انہوں نے اس کی ایڑی میں ایک تیر ٹکایا اور ایک ایکلیز دھم کر کے گر گیا۔ ان لوگوں کی ایکلیز ہیل ہے، اس کو ایکلیز ہیل پر کہنا شروع کر دیا جی، اس کا نام اکیلیس تھے نا، اکیلیس ہیل، جی ہاں ایکلیز ہیل، یعنی اس کی وہ پاؤں ایڑی کا جو ایڑی ایڑی۔ تو ان کو دیکھیں، معیشت ان کی ایکلیز ہیل ہے۔ بالکل 2 کام ہو جائیں سر، یہ اس وقت میری بڑے سینئر بینکر سے بات ہو رہی تھی، عالم یہ ہے کہ جو آپ کا پیسہ بینکوں میں جمع ہے وہ بینکوں میں نہیں رک رہا، اس کے وہ جا کے ٹریجری بانڈ سرکار کے خرید لیتے ہیں، اور سرکار اپنے عللوں تللوں پہ اس کو خرچ کر رہی ہے۔ کل کو اگر آپ اپنا پیسہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے پیسہ نکلوائیں تو بینکوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کی جو بیلنس شیٹس ہیں وہ اگلے 8-10 مہینے تک تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو زندہ رہنے کا کچھ ہے نہیں۔ اگر یہ سوچ گھر کر گئی کہ جی میں $1000 بیچتا ہوں تو ان کو ذرا تھوڑا جھٹکا دینے کے لیے اگلے ماہ میں اس سے 10% کم بھیجوں گا، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ایسی حرکتوں کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ اگر آپ کی ریمیٹنسز 10% سے اگر گر گئی تو آپ نے تو سارا عمارت ہی ان ریمیٹنس پہ کھڑی کی ہوئی ہے، تو آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ سر یہ لوگوں نے اگر بینکوں سے پیسے نکلوانے شروع کر دیے تو آپ کے بینک فیل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بالکل آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ سر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ میں آخری بات کروں کہ یہاں پہ جب کوئی آمر آتا تھا، کوئی ڈکٹیٹر آتا تھا تو وہ فوجی افسران کو بھیجتا تھا کہ سیولینز کو ٹرین کریں اور ان کو سکھائیں کہ حکومت یا نظام کیسے چلانا ہے۔
اس مرتبے پنجاب پولیس نے فوج کو ٹریننگ دی ہے سر. 10,000 انگریز پورے 200-250 ملین ہندوستانیوں پہ حکومت کیسے کرتا تھا؟ انہوں نے ایک طرف نوٹیبلز جو فیوڈلز تھے، جو کہ ان کے اپنے کریٹڈ فیوڈلز تھے، کیونکہ مغل کے بعد جو اصل نوبلٹی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی، تو وہ فیوڈلز اور کاروباری جو کہ ان سے ٹھیکے لیتے تھے، ان کی وار ایفرٹ میں سپلائیاں دیتے تھے، ایک طرف وہ تھا. دوسری طرف انہوں نے فہرست بنا لی کہ جو بھی گنڈا بدماش ہے اس کی 10 نمبری لسٹ بن جاتی تھی. تو ہاں، جب کوئی وہ دستبئی جس کو کہتے تھے. دستبائی، اس کو 10 نمبری پنجاب میں کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک ان کے پاس ریکارڈ ہوتا تھا کہ یہاں کا کون، یہ تو کوئی کرائم ہوتا تھا نا جی، تو پنجاب پولیس کو انویسٹیگیشن ٹیکنیک تو آتی کوئی نہیں. وہ ان سب کو اکٹھا کرتا تھا، ان کو جوتے مارتے تھے بے حساب. ان میں سے یا کوئی نہ کوئی بھگ پڑتا تھا کہ میرا کام ہے، یا کہتا تھا جی فلانے کو پکڑ لو. تو اس طریقے سے یہ مسائل حل کرتے. تو وہ ٹیکنیک اب انہوں نے فوج کو سکھا دی ہے پنجاب پولیس میں کہ بندہ اٹھا لو، انہیں چک لو، خود ہی مان جائے گا، خود ہی بھگ پڑے گا، اس کے ساتھ ظلم کرو. یہ تو 1940 ماڈل کی گاڑیاں چلا رہے ہیں، ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنیکس ہیں. یہ ہمیں کیسے فیس کریں گے شاہ جی؟ ہم کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم دوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگوں کو موبلائز کرتے جائیں گے. یہ آپ کا پلیٹ فارم، باقی جو دوست کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو یہ اسٹرینتھ دیں گے کہ جناب دل اور دماغ اور اللہ تعالیٰ کا کرم، یہ 3 چیزیں مل جائیں تو اس کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی. آپ جتنا مرضی ظلم کر لو، آپ یہ چوروں کو لا کے ہمارے سر پہ بٹھاؤ گے، کتنی دیر چلیں گے سر؟ یہ نہیں چل سکتا. آپ یہ الٹی سیدھی عمارت کھڑی کر لیں گے، نہ اس میں بجلی چلے گی، نہ اس میں پانی جائے گا، آپ لوگ نہیں کھڑے رہیں گے. عوام کے آپ سے بچو. اگر وہ مقابلہ کرنے پہ اتر آئی تو آپ کی بندوقیں ناکافی ہو جائیں گی. اور سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں نکلتے. ارے بھائی یہ نہ کہو، آپ یہ کہو کہ آپ اپنا جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھو جہاں موقع ملے گا. اب آپ دیکھ لینا جی، آج کا یہ جو ان کے کل ہوئے ہیں، سیاسی کل، وہاں پہ لوگ نہیں گئے. یہ بہت بڑا اظہار ہے ریزسٹنس کا. یہ لوگ پیسے دیتے ہیں، بریانیاں کھلاتے ہیں، لوگوں کو ڈر خوف سے لے کے آتے ہیں. لوگ اس میں سے بھی اب سلپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. بالکل. اب ان کی نفرت کے ان کو اندازہ نہیں ہے. سر یہ کیا ہوا ہے جب وہ بے نظیر کی پہلی جلسی ہوئی تھی شدرہ میں، یا یہ لوگ تو باہر نہیں نکل سکتے سیکیورٹی گارڈز کے بغیر. ان کو لوگ سیاست میں ووٹ ڈال کے ان کو جتائیں گے؟ ناممکن. ہمیں صرف کھڑے رہنا ہے، استقامت دکھانی ہے، ہمیں آگے نکل کے لوگوں کی ہمت بڑھانی ہے اور اظہار کرتے رہنا چاہیے. لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یہاں ہیں وہاں ہیں. یہ لوگ اگر باہر نہیں نکل رہے تو اس لیے نہیں نکل رہے کہ یہ لوگ ان میں وہ یقین نہیں ہے. اس وقت لوگ اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے روزگار کمانے کے لیے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ان کے بیوی بچے کہاں جائیں گے. سو ہمیں یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی بہت ضرورت ہے. اور سر یہ بالکل آپ کی بات ہے، جیت عوام کی ہوگی. یہ مجھے بالکل، جتنا مجھے یقین اپنے موت کا ہے نا، مجھے اتنا یقین ہے. یہ میں کوئی موٹیویشنل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. ان کے نہ نمبر ایڈ اپ ہوتے ہیں، نہ ان کی سیاست ایڈ اپ ہوتی ہے، نہ ان کا نظریہ ایڈ اپ ہوتا ہے. ان کے خلاف اتنا غصہ، اتنی نفرت، اتنے دل کے اندر ان کے خلاف اتنا زیادہ غصہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ملا کے نا، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، معیشت کے حساب سے دیکھ لیں، سماجی طور پر دیکھ لیں، کہیں سے بھی یہ جو عاصم اور اس کے جرنیل اور اس کے ساتھ جو یہ کرپٹ ٹولہ ہے سیاستدانوں کا اور کاروباریوں کا، کہیں سے بھی ان کا یہ منصوبہ سکسیڈ نہیں ہو سکتا. اور یہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اگر قرآن کلام مجید آپ پڑھیں، آپ کو ہر جگہ پتہ چل جائے گا ایسا نظام نہیں چلتا. سر آخری بس ایک میں تھوڑی سی بات آپ سے کرتا ہوں، لمبا ہو گیا آج.
وہ یہ تھا کہ یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بہت خطرناک خبریں آ رہی ہیں سر. وہاں پر یہ جو گلگت بلتستان والوں نے نعرہ لگایا تھا نا کہ اگر پنڈی کا ہمارا راستہ نہیں کھولتے تو کارگل کا کھولو, اور آزاد کشمیر میں بہت زیادہ مطلب کہ سینکڑوں جلوس نکلے لگے, آزاد کشمیر پاکستان سے علیحدہ اپنا کشمیر. سر اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, پھر اس کو ختم کریں. شاہ جی ہمیں دیکھیں, جب ٹائر میں پنچر لگنے شروع ہو جائے نا تو ہوا نکلنے کی پھر بڑی گنجائش نکل آتی ہے. اس وقت لوگوں کو اظہار کے راستے انہوں نے سب ہر چیز کے بند کر دی. پھر ایک نیشنلسٹ ایلیمنٹ تو ہر جگہ پایا جاتا ہے نا جی, وہ اس کو جا کے اجاگر کرتے ہیں. یہ ساری بربادی ہے کہ یہ جو انہوں نے ہر طرف پہ ڈھکنے لگا دیے, ہر طرف سے انہوں نے ایئر ٹائٹ کر دیا ہے, تو لوگوں کے اظہار کے مختلف طریقے ہوں گے. مجھے ایک آخری بات میں کر دوں سر, میں نے لکھا تھا عمران ریاض خان کے اپنے آرٹیکل میں ان کی واپسی کا, میں نے کہا یار ایک تو ریلیف ہوئی ہے, دوسرا افسوس ہوا ہے. تو یہ آپ کے جو کامنٹس آتے ہیں اس میں آیا تھا کہ جی آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ شکر کریں کہ عمران ریاض پنجابی تھا, اگر بلوچ ہوتا تو اس کی بوری بند لاش آتی. اب یہ آپ کو ہلا دینے والی بات, ہم ایک ملک کے شہری ہیں, ہم سب مل کے یہ ملک چلاتے ہیں, لیکن نفرتوں کی پروان چڑھانے کے لیے یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا راستہ صرف تباہی اور بربادی ہے. بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. ان ڈھکنوں کو عقل دے کہ یہ پاکستان کو جس طرف لے جا رہے ہیں یہ نہ لے کے جائیں, بیکاز ان کی بھی بہت برے حالات ہوں گے, بہت برے. یہ بچ نہیں سکتے, نہ یہ بچیں گے, نہ ان کی خاندان بچیں گے, نہ ان کی بیوی اولاد بچے گی. جو غصہ جب نکلے گا, اللہ معاف کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شاہ جی ان کو دفع کریں, اپنے ملک کے خیر کی دعا مانگیں. اپنے خلق کی خیر کی دعا مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. جو حقیقی آزادی کی جنگ میں جہاد میں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے. عمران کو حفظ و امان میں رکھے. جو بیچارے قید ہیں, مصیبت ہیں, آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو شہید ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ. بہت شکریہ سر. تھینک یو جی, اللہ حافظ جی, خدا.